बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला चकज़ई प्रोग्राम बोलता बलूचिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान शुरू से ही एक कबायली जो सिस्टम है यहाँ पे रहा है, और आज भी जो कबाइल का एक हमारा सिस्टम है उसको हम सब फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। अब अगर हम सियासत की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे कबाइल हैं और सियासत है वो साथ साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे आज मैं जहाँ आया हूँ ये एक तारीख़ी मुकाम है, यह सारावान हाउस है। और सारावान हाउस है, आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ और किन के साथ बैठा हुआ हूँ। आज जो हमारे गेस्ट हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी आला मनसबों पे कर चुके हैं। नवाबज़ादा हाजी लश्करी रिसानी साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आते ही हमने देखा वो किताब दोस्ती जो आपकी है, आप किताबें फिर डोनेट कर रहे थे, कहीं भिजवा रहे थे। अच्छा, किताबों से तो आपको बड़ा लगाव है, लेकिन बलूचिस्तान अब भी अगर लिटरेसी के हिसाब से देखा जाए पाकिस्तान में सबसे नीचे है, इसकी वजह क्या है सर? देखिए, एक तो हम बात समझें और सच कहें कि बलूचिस्तान को डायरेक्ट बलूचिस्तान के लोग हैंडल नहीं करते, ना उसको चला रहे हैं। यहाँ रातों रात पार्टियाँ बनती हैं और वो एक ख़ास एजेंडा के तहत। जब इस्टेब्लिशमेंट को एक ख़ास पार्टी का और ख़ास जहनीत का ज़रूरत होता है तो उसका मतलब उसका एजेंडा भी ख़ास होता है। उसमें बलूचिस्तान नहीं होगा, शायद तसल्लुत और कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए ख़ास जहनीत के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जो मरकज़ में विफाक में भी हुआ है। हालांकि दुनिया में पार्टियाँ बनते हैं एक ख़ास नुक्ते नज़र मंशूर के तहत, और फिर इर्तिकाई अमल उनको मैच्योर करता है। उनका लीडरशिप निचले लेवल काउंसलर गली के लेवल से लेकर प्रेसिडेंट लेवल तक मैच्योर होता है और अपने मुल्क को चलाने में किरदार अदा करते हैं। उनको सब कुछ का तजुर्बा होता है। मसलन तैयब अर्दगान इस्तांबुल का मेयर था, आज इस्लामी दुनिया का एक मायनाज सियासी लीडर है। उसका वजह यह है कि वो निचले लेवल से काउंसलर लेवल से सियासत समझ के, मसाइल समझ के, उसके हल को समझ के वो आज ऊपर आए। तो तुर्की आज इस्लामी दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के नाम से जाना जाता है। उसका बड़ा वजह यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको उन्होंने एक नज़रिए और फ़िक्र के मुताबिक ऑर्गेनाइज़ किया, वो आज मैच्योर हुआ और दुनिया में आगे जा रहा है। मसलन कोरोना वायरस के दिनों में मुझे एक मीडिया के ज़रिए पता चला कि तुर्की का जो एक्सपोर्ट है बाकी दुनिया में ताकतवर तरीके से आगे गया है, और वो बेहतर, क्योंकि उनका जो पूरा टीम है वो बेहतरी से काम करता है। मगर बलूचिस्तान एक बदकिस्मत सरजमीन, और इसका बदकिस्मती का सबसे बड़ा वजह यह है यहाँ ज़ाती मुफाद, ज़ाती ओहदों, ज़ाती गर्ज़ के बुनियाद पे हमारा समाज तकसीम दर तकसीम होता रहा है, और जिसके बुनियाद पे कि रातों रात पार्टियाँ बनाना, लोगों को इकट्ठा करना, बूट पॉलिशों के एक ग्रोह को तैयार करके उनको एक एजेंडा देना और रिमोट कंट्रोल से मामलात को चलाना बड़ा आसान हो गया है, जिसके बुनियाद पे लिटरेसी रेट बहुत कम है पूरे पाकिस्तान के हवाले से। हालांकि आप देखें फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़, जिसको 70 साल से विफाक खुद चला रहा है, वो भी बहुत पसमानदा है। हालांकि यहाँ तो पाकिस्तान के ड्रामाबाज हुक्मरान सरदारों पे कबालियत पे इल्ज़ाम लगाते हैं पसमानदा। फाटा खुद डायरेक्ट इस्लामाबाद चला था, तो वो भी आज बहुत पसमानदा है। ये एक जहनीत है जो इस मुल्क पे कब्ज़ागीर है, जो कोशिश करता है कि अपने गलत कारियों के इल्ज़ामात कभी सियासी पार्टियों पे, कभी सियासी क़यादत पे, कभी इस्लाम दुश्मन कुव्वतों पे, कभी कबायली रहनुमाओं पे, जो लोग हक मांगते हैं और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो लोग एहतजाज करते हैं, सियासी आवाज़ उठाते हैं, पार्लियामेंट में जाने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान का वो जहनीत जो इस्लामाबाद में बैठा है और बाकी सूबों पे उनका कब्ज़ा है, वो उनका रास्ता रोकते हैं। बलूचिस्तान को बाय डिज़ाइन पसमानदा आइनी तौर पे, हालांकि इसका हक बनता है कि इसके वसाइल पे इख्तियार हो, मगर वसाइल कब्ज़ा किसी और में, पसमानदा बाय डिज़ाइन रखा गया। इसीलिए यहाँ तालीमी जो पसमानदगी कुछ ज़्यादा ही है। मेरा ये कोशिश रहा है कि हम पॉलिटिक्स के साथ साथ
اپنے ایک سماج کو علم کی طرف راغب کریں، کتاب کی طرف ان کو متوجہ کریں، تاکہ یہ سماج جو کہ تقسیم بھی ہے اور ان کو محسوس، لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے محسوس یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس وقت دنیا کے اہم ترین خطوں میں سے ایک ہیں، کہ ہم کو یکجا ہونا پڑے گا، ہم ساتھ ساتھ اپنے تعلیم اور کتاب کی طرف ہم توجہ دیں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں، کیونکہ کئی موقع ایسے آئے ہیں جہاں خود اسٹیبلشمنٹ نے پارلیمان میں جانے سے میرا راستہ روکا ہے، وہاں میرا ہدف تو پارلیمان صرف نہیں ہوتا ہے، اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کا خدمت کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اس نتیجے پہنچا، پارلیمان کا راستہ تو روک سکتے ہیں، مگر اپنے لوگوں کا خدمت کرنے کا راستہ روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میں دنیا جہان سے جو ہے کتابیں جمع کرتا ہوں۔ آج ایک ڈونیشن کتابوں کا امریکہ سے بھی آیا، ہمارے ایک قوم کا شخص وہاں ایک بہت بڑے عہدے پہ، اس نے بھی ایک ڈونیشن بھیجا ہے کتابوں کا۔ تو ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کتابوں کی طرف راغب کریں، تاکہ لوگوں کو علم کے ساتھ وابستگی ہو، لوگ کتاب نوکری ملازمت کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک باوقار شخص اور قوم ہونے کے حیثیت سے اپنا زندگی گزاریں۔ بالکل عارف صاحب، یہ تو ایک بڑا پازیٹیو میسیج ہے اور بڑا کار خیر ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا گفٹ آپ اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو وقت یا کتاب ہے۔ وقت بھی بہترین چیز ہے اور کتاب تو ایک الگ انسان کی زندگی بناتا ہے۔ عارف صاحب، آپ نے بات کی کہ بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا، اس کو باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا۔ اگر ہم بات کریں یہی بلوچستان میں خانوزی ہمارے پاس ایک رول ماڈل موجود ہے، جس کو ہم دیکھیں اس کی لٹریسی ریٹ اگر ہم فیمیلز کی بات کریں، میلز کی بات کریں، 95% سے ابو ہے، جو کہ پاکستان لیول پہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خانوزی میں ریاست کا کردار نہیں رہا ہے۔ یہ 100 سال پہلے وہاں کے علماء اور وہاں کے معزز پڑھے لکھے لوگوں کا کردار رہا ہے۔ وہ ایک پرسنل ایفرٹ ہے جس کے بنیاد پہ لٹریسی ریٹ خانوزی کے باقی بلوچستان میں آگے ہے، ریاست کا نہیں رہا ہے وہاں۔ مولانا عبدالعلی اخونزادہ، مولانا عبدالعلی اخونزادہ صاحب کا جو کردار ہے، جس کو آج آپ یعنی صدی، میرے خیال ایک صدی ہوا ہے ان کو، بعد بھی یاد کر رہے ہیں، تو وہ ان کا پرسنل کردار رہا ہے۔ اس وقت کسی ریاست نے ان کو نہیں کہا۔ ہمارا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم شکایت کم کریں اور کام کریں۔ اگر ہمارا یہ صرف شکایت ہوگا کہ ہمیں پڑھنے نہیں دیتے ہیں، ہمارے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ اپنے قوم کے ساتھ وفاداری بھی نہیں ہے اور اخلاص بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شکایت لوگوں کو اویئرنیس کے لیے تو ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ ہم اپنا کردار بھی ادا کریں۔ اسی لیے ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے بلوچستان کے طول و عرض میں اس وقت کوئی 48,000 کتابیں ہم نے یونیورسٹیوں کو، پرائیویٹ ایسے لائبریری، ایک کرائیٹیریا ہمارا ہے، اس کے تحت ہم نے ان کو جو ہے دیا ہے۔ اور ابتدا میں نے اپنے 15,000 کتابیں اپنے ذاتی لائبریری کے میں نے گفٹ کی۔ بالکل عارف صاحب، اب آتے ہیں ذرا کرنٹ سچویشن جو ہے پولیٹیکل، جو بلوچستان کی ہے۔ اب گورنر بلوچستان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ بھی کچھ، حالانکہ یہ فیصلہ تو وفاق کا ہے، وہ جسے رکھنا چاہے جسے ہٹانا چاہے، لیکن وہ بھی تھوڑا سا کنٹروورشل ہوا ہے۔ اور واپس یہاں پہ سردار صالح بوتانی صاحب سے جب قلمدان لیا گیا تو انٹرا پارٹی ان کے اندر ہی چیزیں لگ رہی ہیں کہ کچھ چینجز ہو سکتی ہیں۔ آپ ان سب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، سب سے پہلا بات یہ کہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے افسوسناک ہے، کیونکہ ہمارے صوبے اور صوبے میں مقتدر پارٹی جو اس وقت ہے یا ان کے اتحادیاں، وہ ریموٹ کنٹرول پہ چلتے ہیں۔ ایک سرزمین جو پاکستان کا اس وقت یعنی کم و بیش اگر سمندری پٹی کو بھی آپ ڈال دیں 50% سے زیادہ ہے، وہاں راتوں رات ہمارے اسٹیبلشمنٹ پارٹی بناتا ہے اور کچھ لوگ والنٹیئر کرتے ہیں۔ وہ رضاکار جو لوگ رضاکارانہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا سپوکس مین یا ان کا شیلڈ یا ان کے غلط کاریوں کا جو ہے دفاع کرنے کے لیے پارٹی میں ایک پارٹی بناتے ہیں، وہ جو ہے اس صوبے کے تمام معاملات کے جواب دیں۔ اب ہونا یہ چاہیے، پورے دنیا میں وزراء بدلتے ہیں، حکومت بدلتی ہے اور وہ پالیسیز ایشوز کے بنیاد پہ بدلتے ہیں۔ جو ہمارے صوبے میں ہوتا ہے وہ اس سے سازش کا بو آتا ہے، اس سے انٹریگ کا بو آتا ہے کہ اگر ایک وزیر کو آپ بدل رہے ہیں، اس لیے نہیں بدل رہے ہیں اس کو کہ اس کا کارکردگی ٹھیک نہیں تھا، اور ایک بہتر آکسفورڈ سے پڑھا ہوا شخص کو لا کے آپ بٹھائیں گے اور صوبے کے معاملات کو بہتر کرے گا، اس لیے وزیر کو بدلا جا رہا ہے۔ شاید وزیر اعلیٰ کو وہ شخص ذاتی طور پہ ناپسند ہے،
यहाँ ذاتی इश्यूज ज़्यादा हैं। साथ साथ हमने सुना कि गवर्नर साहब से वज़ीर आज़म ने भी इस्तीफ़ा मांगा है। अब गवर्नर साहब को तो ऐसे इखलाकी तौर पे मुस्तफ़ी होना चाहिए था, मगर इस्तीफ़ा इसलिए मांगा है, इससे भी अगर पस मंज़र हम जाएँ, लग ये रहा है कि इसके पस मंज़र में भी वज़ीर आज़म का एक कोई ग्रोही या तबकाती एजेंडा है जिसके तकमील शायद आज का गवर्नर नहीं कर सकता। और ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को इस तमाम इंट्रीग साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बाद में अगर कोई हलचल नया होगा, हमारा पार्टी का स्टीयरिंग कमेटी बैठ के फैसला करेगा या उनका हमारे पार्टी का जो मरकज़ी अहदेदारान वो बैठ के फैसला करेंगे, वो अलग बात है। मेरा ज़ाती राय है इस साजिश का हिस्सा में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये साजिश के तहत ये पार्टी बना है और साजिश के तहत इसमें शिकस्त तो रेख्त हो रहा है। मेरा ये नज़र है कि ये हुकूमत ख़त्म होने के बाद जब 2023 में ख़त्म होगा, ये पार्टी जिसको हम बाप पार्टी कहते हैं इसका वजूद ही ख़त्म होगा, क्योंकि उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ने पैनल्स के बुनियाद पे आपके सूबे का इलेक्शन लड़ाया गया। जहाँ तक मेरा तज्जिया है, मुख्तलिफ पैनल्स को अभी तश्कील दे रहे हैं, वो पैनल फिर बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे और उस इलेक्शन के बुनियाद पे फिर एक बुत इस्टेब्लिशमेंट तराशेगा, फिर उन पैनल्स को इकट्ठा करके उस बुत पे सुजदा कराएंगे, फिर एक वज़ीर आला बैठेगा, फिर 5-6 साल हमारा ज़ाया होगा। तो ये सारे इंट्रीग और साजिश और जो है बलूचिस्तान के लोगों को इन्वॉल्व रखना है, असल हक़ाइक़ से, असल मसाइल से उनका तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है। अब सरदार साले बूतानी साहब को हटाने के बाद आप किसको ला के बिठाएंगे? मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ शख्स जाम साहब अपने काबीना या अपने जो ट्रेजरी बेंचेस से ला के बिठाएगा जो मामलात को ठीक करेगा। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान का आइन का ये फ़ैसला है, आइन में आप जाके देखें कि लोकल गवर्नमेंट्स को होना चाहिए। इस वक्त तक ये इस हुकूमत को अब तीसरा साल है, वो आइन के मुखालफत कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट ये इलेक्शन भी नहीं कर रहे हैं, तो वज़ीर को हटाने का क्या मकसद बनता है? तो इसका मतलब ये है कि ज़ाती नापसंद और पसंद और साजिशें हमारे सूबे में जो जन्म ले रहे होते हैं वो कौमी और सूबे के मुफाद में नहीं है, वो ग्रोह, शख्सियात और आज के हुक्मरान पार्टी का जो सरपरस्त से आला है उनके मुफाद में होगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा सूबे को। मतलब सूबे को इससे फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। अच्छा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें, वफाक में शुरू में वो जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलाए रहे, फिर बीच में अपोजिशन बेंचेस में आए, फिर वापस ट्रेजरी में, और अब जो है बाकायदगी से अपोजिशन के साथ हैं, पीडीएम का हिस्सा भी बने। भाई साहब, क्या समझते हैं कि ये चेंजेस जो है आवाम की नज़र में ये अपने फ़ायदे के चेंजेस नज़र आ रहे थे कि अपने मुफादात के लिए पोजीशंस चेंज की? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब 2018 में इलेक्शन हुए तो जो हुकूमत में जो पार्लियामेंट में अक्सरियती जमायत था उसने हमारे पार्टी को अप्रोच किया और पार्टी ने 6 नुकात पे उनके साथ, यानी जिसको हम कहते हैं हमने इत्तेहाद की या उनको सपोर्ट किया। यानी वो जो हमारा सपोर्ट था वो 6 निकात पे था, उसमें कोई ग्रोही ज़ाती मुफादात उसमें नहीं थे। और हमने उस सपोर्ट में मसलन 6 निकात में आपका मिसिंग पर्सनस का इशू है, 6 निकात में आपके वसाइल पे इख्तियार का है, ग्वादर पे इख्तियार का इशू है, 6 निकात में आपके पानी वसाइल पे, आपके हॉस्पिटल्स और एजुकेशन पे, सड़कों पे अफ़गान माजरीन का बोझ है। जब भी कोई वाक़या पेश आता है पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो कहते हैं ये अफ़गानिस्तान से आया था। ये तमाम हमारे मुतालबात में थे और साथ साथ हमारा मुसलसल उनके साथ डायलॉग चलता रहा। हमने मशरूत हिमायत की वफाक में पीटीआई के हुकूमत का। उस मशरूत हिमायत में जो 6 निकात थे उस पे यानी हमारा जो 6% है वफाकी इदारों में उनका नौकरी होना चाहिए, हमारा सड़कें बने, डैम्स बने, उस पे मेरा ख्याल कोई 5-10% भी अमल दरामद नहीं हुआ। इसीलिए उस मशरूत हिमायत को हमने विड्रॉ किया और फिर हमने कहा कि एक नए सियासी जद्दोजहद में हम जाएं, तो पीडीएम के साथ हमारा बातचीत हुआ और उस सियासी जद्दोजहद का पाकिस्तान में जो इत्यादी हैं उनके जो हशर होता है उसका भी थोड़ा बहुत हशर वही होने वाला है या कुछ हो चुका है।
جب بات کریں ہم اگر بلوچستان نیشنل پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ بنی، آپ نہیں سمجھتے کہ بہت دیر ہوگی؟ کیونکہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے بلوچستان کے، سردار اختر جان مینگل صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے. ہم اگر بات کریں آپ کی ایفیلیشن جب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی اس وقت بھی حکمرانی یہاں پہ رہی، نون لیگ کے ساتھ حکمرانی رہی، تو کیا سمجھتے ہیں کیا بلوچستان کے حقوق یا سیاسی جو جدوجہد ہے کیا یہ سب بہت لیٹ نہیں ہوا آج تک؟ دیکھیں سیاسی جدوجہد کبھی لیٹ نہیں ہوتا ہے. جب آپ کو اپنے مسائل کا احساس ہو اجتماع کو، اس میں انٹلیکچوئل طبقہ ہے، اس میں وکلا ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سیاسی کارکن ہیں، وہاں سماجی لوگ ہیں، جب ان کو اپنے مسائل اور مسائل کا بحران کا احساس ہو تو سیاسی جدوجہد اسی وقت شروع ہوتا ہے، جب نہیں ہو. مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے جتنے حکومتیں آئی ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ ٹکنے نہیں دیا اور بحران کے شکار بنایا. مثلا جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں میں تھوڑا اس کا جواب یہ دوں. میں سینیٹر تھا اور بلوچستان کے حقوق اس کے مسائل پہ میں نے اپنے 6 سال کا سینٹ کو 2.5 سال میں چھوڑا. ایک تو اس پہ میں چھوڑ کے اقتدار میں نہیں گیا، میں جدوجہد میں گیا. ایک تو لوگ اقتدار کے پیچھے جاتے ہیں، میں نے اقتدار کو پیچھے چھوڑا. یہ آپ ریکارڈ کی بات ہے. میں 18ویں ترمیم کمیٹی میں تھا اور جو آج آئینی اختیارات صوبائی خود مختاری جتنے بھی جس صورت میں بھی ہے اس کے جدوجہد میں بھی تھا اور پاکستان کے آئین پہ میرا دستخط ہے. مگر مجھے لگتا یہ ہے کہ اس آئینی اختیار جس کو 18ویں ترمیم ہے اس کا سزا کئی ان لوگوں کو ملا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں رضا ربانی وغیرہ وغیرہ، کہ ہم نے ایک میچور پولیٹکس کیا اور آئینی اختیارات صوبے کو دیے. ہم آج پارلیمنٹ سے باہر ہیں. ہاں میاں رضا ربانی صاحب سینٹ میں تھے، وہ اس کو چیئرمین شپ سے باہر رکھا گیا. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا طاقتور ہے. اب جب ہمارے حکومت 2008 میں بنا، نواب اسلم وزیر اعلیٰ رہے، مجھے خود بے نظیر بھٹو نے 2006 میں کہا، دبئی میں ہم تھے، انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ ہم کو بلوچستان میں حکومت بنانے نہیں دے گی. مگر ہم بنانے میں کامیاب اس لیے ہوئے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اسٹیبلشمنٹ پسپا ہوا اور اس پسپائی میں ہم نے حکومت بنایا. مگر جو ہی ری گروپ ہوا تو بلوچستان میں ایک مصنوعی فساد برپا اسٹیبلشمنٹ نے کیا. آج مصنوعی امن قائم کیا ہے. تو بلوچستان کو کبھی بھی بااختیار رہنے نہیں دیا. مثلا آج 18ویں ترمیم کے تحت تو آپ کا اختیار گوادر پہ ہونا چاہیے، آپ کا اختیار سوئی گیس پہ، ریکودک پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمارے جو صوبہ ہے، جو ہمارا قومی وطن ہے، جو 1940 کے قرارداد کے تحت جو یہ قومی وطن خیبر پختونخوا ہو یا سندھ کا وطن ہو یا پنجاب ہو، ہمارے اختیار ہمارے پاس ہوگا. 4 سبجیکٹس وفاق کے پاس ہوں گے، جس میں فارن افیئرز ہوگا، جس میں دفاع ہوگا، جس میں مواصلات اور کرنسی ہوگا. اس کے علاوہ باقی صوبوں میں ہوں. بلوچستان تو 25 سال متواتر ایز اے صوبہ بھی ان کو چلنے نہیں دیا. مطلب 1 یونٹ کو چلایا. گورنر باہر سے آتے تھے، اب گورنر اندر سے لائے جاتے ہیں مگر باہر والوں کے اختیار اس پہ ہوتا ہے، اندر والے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. یونیورسٹیاں یہاں بننے، یعنی سن 70 کے دہائی میں پہلا یونیورسٹی یہاں بنا. ٹھیک ہے، یونیورسٹی تو وفاق بنائے گا یا یونیورسٹی کو صوبائی حکومت بنائے گا، یعنی آپ کے صوبے کو بھی ایک 1 یونٹ کے تحت چلایا گیا. یہ بائی ڈیزائن اس کو پسماندہ رکھا گیا. بائی ڈیزائن یہاں مذہبی منافرت، یہاں قبائلی تنازعات میں ہر جگہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ فریق بنتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اختیار دیں پارلیمنٹ کو، صوبائی اسمبلی کو اور جینیون پولیٹیکل لوگوں کو جو عوام کو جواب دیں، جو ان کو جواب دے نہیں ہے، جو ان کا تخلیق کرتے ہیں راتوں رات. تو جینین اور ان میں فرق کیسے ہم بتائیں گے کہ یہ جینین پولیٹیکل ایک لیڈر ہے، عوام دوست لیڈر ہے، اور کوئی جو ہے جو کہ ذاتی مفادات یا کسی ایجنڈے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک نظریہ اور فکر کے تحت بنتا ہے اور کچھ لوگ اس پہ اکٹھا ہوتے ہیں اور ارتقائی عمل کے تحت اس کا الیکشن اندرونی ہوتے ہیں اور لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں میچور پولیٹیکل کیڈر تیار ہوتا ہے. اس کو آپ جنین کہیں. پاکستان میں ایسے 1 2 3 4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے صوبے میں بھی ہیں،
مگر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک رات میں بنتا ہے اور اگلے رات حکومت میں آتا ہے. جو 40 سال اسٹرگل کرتے ہیں ان کو اقتدار نہیں دیا جاتا ہے. تو جینین میں اور جعلی میں یہاں فرق ہے. راتوں رات والے کو اقتدار دیا جاتا ہے. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی جینین پارٹیز میں آتی ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایوبی عامریت کے خلاف تو بنا, آپ بھی جانتے ہیں, اور پھر اس کے لیڈرشپ کے خاندان نے, ان کے کارکنوں نے قربانیاں دی. اب اگر اس کا کہیں اور کنٹرول ہو تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے, مگر اس کو آپ جینین پولیٹیکل پارٹی کہہ سکتے ہیں. جینین آپ نے کہہ دیا, لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ جو انہوں نے کیا, سب سے بڑی جماعت 18ویں ترمیم لانے والی, لیجسلیشن کے حوالے سے بہترین جماعت پاکستان کی پاکستان پیپلز پارٹی. پی ڈی ایم میں فیصلہ ہوتا ہے کہ سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہوں گے اس کے لیے ہم اپنی ایک ترتیب سے چلیں گے, لیکن فارورڈ جو بلاکس بنے وہاں سے بھی ووٹس لے کے اپنی سیٹ پکی کی, اور پی ڈی ایم کے جو بھی ان کی پوزیشنز تھی ان کو پھاڑ کے پھینک دیا. دیکھیں عرضی ہے, میں نے یہ کہا کہ اب کا مجھے پتہ نہیں کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے, مگر بنایا وہ ایوبی عامریت کے خلاف, یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. مگر اس سے ہم سینٹ کے الیکشن سے پی ڈی ایم سے کچھ پہلے ہم جاتے ہیں. 2013 کے الیکشن, 2018 کے الیکشن میں ہم جاتے ہیں. 2018 کا جب الیکشن ہوا, جو پولیٹیکل پارٹی اینٹی عمران خان یا اپنے آپ کو اپوزیشن کہتے تھے, اگر آپ غور کریں سب نے ڈرامہ بازی کیا اس ملک کے ووٹر کے ساتھ. صدارت کے 2-3 کینڈیڈیٹ تھے, ایک ہونا چاہیے 1 to 1 ہوتا. اسپیکر کے 2-3 کینڈیڈیٹ تھے, 1 to 1 ہونا چاہیے تھا. پرائم منسٹر کے اسی طریقے سے 2-3 کینڈیڈیٹ تھے, 1 to 1 ہونا چاہیے تھا. صادق سنجرانی ایک غیر سیاسی شخص ہے, اور پرسنلی میں اس کو جانتا ہوں, میرا ڈیوٹی آفیسر بھی بیچارہ رہا ہے کچھ عرصے. وہ ایک غیر سیاسی شخص کو رضا ربانی پہ ترجیح دے کے اس کو چیئرمین سینٹ بنایا. اس کا مطلب اندرونی خانہ سب اپنے اپنے ڈیل کر رہے ہیں, جو کہ افسوسناک ہے. سب نے 2018 کے الیکشن میں اپوزیشن پارٹیوں نے یعنی عمران خان کو راستہ دینے کے لیے اسمبلی میں, صدارت کے الیکشن میں, پرائم منسٹر الیکشن میں اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کیے. بی این پی نے 6 نکات پہ بات کیا, اور 6 نکات بلوچستان کے اجتماعی مفادات کے معاملات تھے. یقیناً یہ تو مشکوک عمل ہے, اور پھر سینٹ کے الیکشن پہ آپ آ کے دیکھیں یہ بھی مشکوک ہے. اس کا جواب تو خود پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے لیڈرشپ دے سکتے ہیں, میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. بالکل ارشد, یہ بات تو ہوئی. اب پی ڈی ایم جو ہے عید کے بعد کچھ فیصلے کرنے جا رہی ہے. لانگ مارچ کا بھی عندیہ دیا گیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. اب یہاں پہ آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں, ہم اقتدار نہیں بدلنا چاہتے, ہم پورا ایک سیٹ اپ بدلنا چاہتے ہیں, کہ جہاں پر جو بقول ان کی جماعت کے اور ان کا جو ایک بیانیہ ہے کہ یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی ہو. تو اگر یہ لانگ مارچ اور یہ فیصلے ہوتے ہیں, بی این پی کہاں سٹینڈ کرتی ہے سر؟ دیکھیں جہاں اس ملک کے تمام اداروں کو ہم دیکھیں, ہم پوسٹ آفس کے نظام سے لے کر ریلوے کے نظام کو دیکھیں, وابڈا کے نظام کو دیکھیں, یا باقی جو ہمارے پولیسنگ کا یا عدلیہ کے نظام ہے, سب ایک حد تک کولیپس کر چکے ہیں, اور ان سب کو پارلیمان ٹھیک کرتا ہے. پارلیمان خود ٹھیکیداری نہیں کرتا, نہ نالیاں بناتا ہے, وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. پارلیمان تمام نظام کا واچ ڈاگ ہوتا ہے, اور مسلسل وہ اصلاحات کرتے رہتے ہیں. اگر شرط یہ ہے کہ پارلیمان خود مختار ہو اور جینین ووٹ کے ذریعے ایک منشور کے تحت لوگوں کے پاس جائیں اور لوگ ان کو منتخب کریں. شرط یہ ہے. آج پاکستان کے تمام ادارے بشمول پارلیمان مفلوج ہو گئے ہیں, اور ان کا کوئی کارکردگی واضح نہیں ہے لوگوں کے سامنے. اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ٹی آئی ایک دفعہ بیٹھیں کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا بوٹ پالش کرتے رہیں گے, یا اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی پارٹی کے گروہی مفادات کا تحفظ کریں گے, تو یا پھر پارلیمان کو بااختیار کریں گے, پاکستان بہتر ہوگا. اس کا ایک مثال یہ ہے, آپ کو یہ شاید یاد ہوگا یا نہیں ہوگا, طیب اردگان یا آک پارٹی کے حکومت سے پہلے ترکی کو سکھ مین آف یورپ کہا جاتا تھا, جہاں سلیمان ڈیمرل اور ترگت اوزال جیسے جعلی صدر, جیسے آج پاکستان میں ایک ڈینٹسٹ کو بٹھایا جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے, تھے. تو وہاں پولیٹیکل پارٹیز نے فیصلہ کیا
کہ سکھ مین آف یورپ بن کے ایک بے وقار زندگی گزارے یا اسلامی اور پورے دنیا میں ایک باوقار قوم کی حیثیت سے مانے جائے. تو انہوں نے یہ طے کیا پارلیمان کو طاقتور ہونا چاہیے, جس کے بنیاد پہ جب ایک انٹرنل کو آیا ترکی کے فوج نے, لوگ پارلیمان کو بچانے کے لیے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور وہ فوج مجبور ہوا اپنے قوم کو انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر پارلیمان نے فیصلہ کیا, ان لوگوں کو ٹرائل کیا اور ان کو سزائیں دی. مگر پاکستان میں آج الٹ ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے گروہی مفادات کے لیے شاید راتوں رات کہیں نہ کہیں اندرون خانہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اب اگر نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمان کو بااختیار کریں, اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کا پارٹی پھر اقتدار میں آئے, اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک باوقار ملک ہو اور بار بار کی ڈرامہ بازی اور بحران اور انٹریک اور سازشیں اور حادثات اور المیوں سے نکلے, اگر اس لیے چاہتے ہیں پارلیمان بااختیار ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ نواز شریف ہو, مولانا فضل الرحمان ہو یا ان کے اتحادی ہوں, آگے بڑھیں, پارلیمان کو بااختیار کریں, اسٹیبلشمنٹ کو پارلیمان کے تابع کریں, تو میں سمجھتا ہوں لوگ اٹھیں گے اور پاکستان ایک باعزت ملک کی حیثیت سے پھر بھی خطے میں ابھر سکتا ہے. ورنہ ہم معاشی طور پہ اب سسٹمیٹک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں, آئندہ آنے والے دن بڑے خطرناک ہوں گے. اللہ پاک خیر و عافیت کا ہی معاملہ کرے. حاجی صاحب آپ نے بات کی ہم دعاؤں سے کام نہیں چلتے. حاجی صاحب ہم وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, ہم نیت صاف رکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ اگر بات آپ نے کی کہ جب بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو اس کا ہمیشہ سے ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ رہتا ہے, لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز کو ہم دیکھیں تو ان کے فیصلے اکثر مفادات پر ہی ہوتے ہیں. مثال ہے, اگر کسی پارٹی کو کوئی آفر دی جاتی ہے, اگر وہ آفر تسلیم کرتی ہے بشرطِ دی جاتی ہو, تو پھر وہ بات تو 50% تو واپس پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی آتی ہے. جو افراد یا جو پولیٹیکل پارٹیاں یا پارٹیوں کے اندر بھی گروہ ہوتے ہیں, اچھا مشورہ دیتے رہتے ہیں. مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اگر میں ایک سخت فیصلہ کرتا ہوں, آج کے لوگ مجھے برا کہتے ہیں. اگر چاپلوسی پہ آماد آج کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اگر میں چاپلوسی نہیں کرتا ہوں تو کل کے لوگ مجھے چاپلوسی کرتا ہوں تو کل کے لوگ پھر مجھے برا کہیں گے. تو یہ جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے اور ایک مفلوج پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لیے, تو وہ آج کے تمام حالات کے ذمہ دار ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہیں, ان کے لیڈرشپ ہیں, ان کے ادارے جو بھی ہیں, وہ آج کے اس بربادی کے ذمہ دار ہیں اور وہ جواب دہ ہوں گے اپنے تاریخ کو. لوگ ان کو آنے والے کل میں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھیں گے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا کا ہم بات کریں, باقی ڈیموکریٹک دنیا کو چھوڑے جو پورے دنیا پہ آج حاوی ہیں, اس میں ملیشیا ہے, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, ترکی. ڈیموکریٹک یہ 4 ممالک ہمارے لیے مثال ہیں, اور انہوں نے تمام اداروں کو بشمول اپنے بڑے طاقتور فوج جو عوام کے ٹیکسز سے بہت طاقتور ہوتے ہیں, ان سب کو انہوں نے پارلیمنٹ اور آئین کے تابع کیا. تو آج وہ ممالک آگے نکل گئے, آج وہ ممالک بہت آگے جا رہے ہیں. آج طارق جمیل صاحب ناڑے بیچ کے ہمارے ملک کے معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے نا, ڈرامہ بازیوں سے ملک کا نہ معیشت ٹھیک ہوگا, نہ ناڑے بیچ کے ہم ملک کے غریب لوگوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کا واحد راستہ یہ ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو عمران خان بیٹھا ہوا ہے, ان کو بھی پی ڈی ایم کو چاہیے کہ آفر دے, آئیں پارلیمنٹ کے بالادستی کے لیے ایک اصول کا تعین کریں. میں سمجھتا ہوں اگلے 5-10 سالوں میں اس خطے کا سب سے پروقار ملک پاکستان ہو سکتا ہے. اور جو بے چینیاں ہیں سندھ میں, بے چینی خیبر پختونخوا میں, بے چینی جو بلوچستان میں, جب ان کے ووٹر کو, لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے ووٹ کے ذریعے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ ان کا نمائندگی کر سکتے ہیں, تو وہ بے چینیاں ختم ہو جائیں گے اور کم ہوتے ہوئے پاکستان کی وفاق پھر طاقتور ہو سکتا ہے. بالکل حاجی صاحب, پاکستان کی وفاق کو مستحکم کرنے کی بات تو ہوئی. بلوچستان کی محرومیاں حاجی صاحب, ہم کیا کہیں, ہمارے ہمیشہ سے یہاں پہ حکمران جماعتیں ہماری ہی یہاں کے لوگوں کی ہی رہی ہیں, یہی کی ہی جماعتیں رہی ہیں, لیکن وہ بارہا آتے رہے ہیں, بار بار اقتدار میں آتے رہے ہیں, کسی بھی صورت میں آتے رہے ہوں,
لیکن پھر بھی ہم بلوچستان کو وہ ترقی، وہ اختیار جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کے جو یہاں پر معدنیات ہیں، وسائل ہیں، اس پہ ہمارا اختیار ہو، وہ ہم نہیں دلا سکے. لیکن جب بھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا یا ہم اقتدار میں نہیں ہوتے، پھر ہمیں یہ باتیں یاد آتی ہیں، اقتدار میں یہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں. دیکھیے آپ اقتدار میں ہم نہیں بھولتے ہیں، ہم نے آئینی ترمیم کیا، اس اقتدار کے حصہ میں خود تھا. ہم نے NFC ایوارڈ کیا، اس اقتدار کے حصہ ہم تھے. ہم نے گوادر کو بلوچستان کا سرمائی دارالخلافہ بنایا اور اس میں باقاعدہ سیکریٹریٹ بنایا. بہرحال اس کے بعد آنے والے پارٹیوں نے ان کو فوج کے حوالے کیا. یہ ہمارے دور میں یہ کام ہوئے. ہم نے بلوچستان پیکج پارلیمنٹ سے آغاز حقوق بلوچستان کا جو قرارداد تھا پاس کرایا. ہم نے بلوچستان کو سوئی گیس پہ اور ریکودک پہ اختیار دلائے اقتدار کے بعد. مگر ہمارے صوبے کا میں نے جیسے کہا ایک کالونی کی طرح چلاتے ہیں. ہمارے صوبے میں حکومتوں کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، پالیسیز کا تسلسل نہیں. مثلا سندھ میں پیپلز پارٹی جواب دہ ہے، کام اچھا ہے یا برا ہے اس کا وہ خود جواب دہ ہے، مگر ان کا پالیسیز کا تسلسل ہے. آج ہم لاہور اور پنجاب کا بہتری کا بات کرتے ہیں. شہباز شریف، میاں شہباز شریف کے پالیسیز کا تسلسل رہا ہے وہاں، اور اس تسلسل کے بنیاد پہ آج وہ اتنے آگے نکلے ہیں. یہاں آپ کو میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک رپورٹ آپ بنا سکتے ہیں. 88 کے بعد جتنے حکومتیں اس ملک میں بنے، یہاں حکومتیں بنے، ان کا ڈیوریشن، ان کا وقت کتنا تھا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی بھی ایک شخص کے پالیسی کا تسلسل نہیں رہا ہے، مسلسل جدوجہد رہا ہے. میں نے آپ کو کہا نا، نواب اسلم کے دور میں یہاں ایک مصنوعی فساد برپا کیا گیا کیونکہ ہم ریکودک پہ اختیار مانگ رہے تھے. اس کے بعد آج ایک مصنوعی امن قائم کیا گیا ہے. مصنوعی کیسے اس کو کہہ رہے ہیں؟ مصنوعی امن قائم کیا گیا ہے اس لیے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کو خود اسٹیبلشمنٹ نے جنم دیا، ان کو لا کے بٹھایا اور وہ کہتے ہیں انہوں نے امن قائم کیا. اور آپ کے سامنے جو ہی FC نکلا، یہاں فسادات اور دھماکے وغیرہ وغیرہ ہوئے، پھر وہ واپس آ کے بیٹھے. مصنوعی نہیں اس کا مطلب. تو اس لیے جو قوتیں بلوچستان کو ریموٹ کنٹرول پہ چلاتے ہیں، وہی یہاں مصنوعی امن اور مصنوعی فساد قائم کرتے ہیں. صاحب یہاں پہ آپ نے کہا ہمیشہ وہ جدوجہد پولیٹیکل رہی ہے، لیکن ایک پارٹی کو دوسرے پارٹی کے ہی خلاف استعمال کیا گیا. اگر یہ بات ہے تو ہم ہی واپس قصوروار، تو واپس ہماری ہی جماعتیں جو ہے. میں نے کہا کہ جو لوگ بلوچستان کے قومی آواز کو یا سیاسی پارٹی کو تقسیم کرتے ہیں، اس کا جواب دہ وہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ تاریخ کو جواب دیں، یہ آج کے ووٹر کو جواب دیں. وہ جواب دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو یہاں کے نیشنل پارٹی ایک ایک ڈسٹرکٹ میں ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اس کو جواب دہ وہ ہیں جنہوں نے تقسیم کی ہے. مگر میں ہمیشہ آپ کے توسط سے بھی آج اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ بلوچستان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اپنے مادر وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہاں کے لوگوں کے بیچارگی، بدبختی ختم ہو. اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، اس میں پولیٹیکل ورکر ہو، طالب علم ہو، اساتذہ ہوں اور وکلا ہوں. ان کو چاہیے کہ منیمم پوائنٹس پہ ایک بڑا پولیٹیکل آواز کو تشکیل دیں تاکہ بلوچستان کے حقوق کا دفاع کرنے میں ہم متحدہ ایک آواز اٹھائیں. اب چھوٹے چھوٹے نمائشی احتجاج پہ، نمائشی تقریروں پہ کچھ ہوگا نہیں، بلکہ اس سے ان قوتوں کو جنہوں نے بلوچستان کے استحصال کیا، ان کو زیادہ شے ملے گا، ان کو زیادہ تقویت ملے گا جب وہ 15 آدمیوں کے ایک احتجاجی مظاہرے کو دیکھتے ہیں. تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے اور بہت بڑا طاقت ہے ان کے پاس، وہ بھی اس توڑ پھوڑ کا بہت بڑا حصہ ہے. صحیح. حاجی صاحب، بلوچستان کی حکومت میں ہو سکتا ہے، سننے میں آ رہا ہے، جو ایک اندر کی جو پارٹی کے اندر اختلافات چل رہے ہیں، وزیر اعلیٰ شاید تبدیل ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تبدیلی آتی ہے، ان ہاؤس تبدیلی یا -1 فارمولا جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بلوچستان کے لیے بہتری کی طرف ہے یا دیکھیں، یہ پارٹی جو بنا باپ پارٹی راتوں رات، اس وقت تک جب یہ پارٹی فیکٹری میں تھا، بن رہا تھا، تو جام کمال خان صاحب میاں نواز شریف کے چہیتے وزیروں میں سے ایک تھے. سینٹرل ایشیا کا بھی دورہ کرتے تھے. یعنی اس کو پتہ تھا اس کے لیے پارٹی بن رہا، اور لوگوں میں یہ عام بات تھا. اور ان کے ساتھ پھر کچھ اور چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ان کو حکومت بنایا.
پہلا بات یہ کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے جس میں جتنے پارٹی ہیں یہ اپنے اپنے ڈسٹرکوں کے جنگ لڑ رہے ہیں. اگر آپ کل پرسوں ترسوں کے اخبارات کو پڑھیں ان کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے ذاتی کام میں دخل دیتا ہے اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے. ان کی شکایت یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے بے روزگاری کو کم کرنے میں اپنا کردار صوبائی حکومت ادا نہیں کر رہے, جام صاحب نہیں کر رہے. اس کا یہ جو ہے ناراضگی یا اس کا جو اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں. ان کا اعتراض اس پہ بھی نہیں ہے کہ بے روزگاری, تعلیم میں ان کا اعتراض سب کا ذاتی مفاد پہ. تو اس کے بعد اگر یہ حکومت ختم بھی ہوتی ہے یہ پارٹی نہیں رہے گا. مگر اس کے بعد اگر اسی پارٹی کو آج کل میں کوئی تبدیلی لائے گا وہ بھی اسی اختیارات میں ہے. پھر اقربا پروری ہوگا. آج ایک وزیر ایم پی اے کے رشتہ دار کو نوازا نہیں جا رہا ہے, کل شاید وہ وزیر بنے تو اپنے رشتہ داروں کو نوازے. صوبے کا معاملہ نہیں ہے. اس میں نہ خوش فہمی میں ہوں نہ کسی کے اترنے میں اور بیٹھنے میں مجھے دلچسپی ہے. مگر اگر ہمارا پارٹی فیصلہ کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. مگر دلچسپی اس میں ہے کہ اجتماعی طور پہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہم خوشحالی, محبتیں, بھائی چارہ کس طریقے سے لائیں. صحیح. حاج صاحب یہاں پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں سیاست میں اگر کوئی پارٹی اقتدار میں آتی ہے یا جیتتی ہے وہ الیکشن تو وہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں. اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو اس الیکشن میں کہتے ہیں مداخلت ہوئی ہے, ہمیں ہرایا گیا ہے. تو یہ اس میں اگر کوئی جینین کیس بھی اگر ہو تو اس کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے تو جب سن 47 میں یہ بنا تو ہندوستان کی طرح یہاں الیکشن ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں پہلے سول ڈکٹیٹرشپ تھا. جو ہی پولیٹیکل پارٹیز طاقتور ہوئے پھر ایوبی آمریت آئی اور ایوبی آمریت نے ہی دھاندلی کا ابتدا کیا. بنگالی بھائیوں کے خلاف باقی 4 بھائیوں کا ون یونٹ بنا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ایک کو بھائی بنائیں اور باقی 4 بھائی کو ایک بھائی کے خلاف ہوتے؟ یہ ایوبی آمریت نے کیا. اور پھر اسی آمریت کا تسلسل یایا نے بھی الیکشن کرائے مگر بنگال کو اقتدار اور اختیار نہیں دیا. تو ایک مشکوک اور ایک سازش کے بنیاد پہ تاریخ ہے اس ملک کے سو کالڈ جمہوریت اور باقی معاملات پہ. اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ جتنے پارٹیاں اعتراض کرتے ہیں ضرور کہیں نہ کہیں ان کا بھی کسی دور میں اقتدار میں آنے کا راستہ وہی ہوگا جس میں آج عمران خان کا ہے. تو اسی لیے ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اقتدار میں کیسے لوگ جاتے ہیں. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس حلقے میں ہم بیٹھے ہیں NA 265 یہاں تو ہم عدالت میں گئے. میں نے کوئی زبانی جمع خرچ نہیں کی. جس شخص کو جتایا گیا وہ کوئٹہ کا ایک لوکل شخص بھی نہیں ہے. اچھا جی ہاں, آپ اس کے ریکارڈ ذرا چیک کرا لیں. نادرا سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کا والد دلی میں پیدا ہوا ہے, خود لاہور میں پیدا ہوا اور پھر یہاں سے کوئٹہ میں جتایا گیا. اب اس کے بعد ہم اپنے ووٹ کا, اپنے حق کا, سیاسی حق کا دفاع کرنے ہم ٹریبونل میں گئے. ٹریبونل نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 65,000 جعلی ووٹوں کے بنیاد پہ شخص بیٹھا ہوا. مگر افسوس یہ ہے کہ یہاں جو انصاف کا دروازہ وہ بھی بند ہے. تو پھر یقیناً ہم آسمان کی طرف دیکھیں گے اور جب ہم آسمان کی طرف دیکھیں گے تو زمینی قوتیں پھر ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. پھر جب آسمان سے رب تعالیٰ کا ناراضگی نازل ہوگا تو پھر بہت یہاں لوگوں کو سزائیں ملیں گی. اسی لیے کہ مشکوک تاریخ کا حامل اس ملک کے سیاسی عمل جو ہے اسی لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اس تمام الیکشن کے معاملات پہ. مثلاً آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جو قوانین ہے اس میں اصلاحات کریں. ان کو آج اچانک کیوں خیال آئے 3 سال بعد؟ اس کا مطلب ہے وہ نئے ڈرامہ بازی کے ذریعے ڈیجیٹل ووٹنگ کا بھی ذکر ہے. ڈیجیٹل ووٹنگ کو تو میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں. اچھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ فارم 45 کو جس کو نادرا کے ذریعے نیٹ کے ذریعے نیٹ آف ہو گئے. آج بھی میرے کیس میں حلقہ NA 265 کے کیس میں جتنے ریکارڈ ہم نے نیٹ سے نکالا الیکشن کمیشن کے سب فیڈ ہیں, ان میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات مشکوک ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پتہ ہے کہ ایک قوت اس ملک میں ایسا ہے جو نان پولیٹیکل ہے مگر پولیٹکس کرتا ہے اور ان تمام معاملات کو کنٹرول اور مینیپولیٹ کرتا ہے. اس لیے سب بد اعتمادی پہ یہ معاملات چل رہا ہے
جس کے بنیاد پہ آج ملک بہت بڑے بحران سے دوچار ہے۔ اچھا، یہاں پہ بات آپ نے کی الیکٹورل ریفارمز کی جو اب اس ٹائم ہو رہے ہیں، الیکشن آپ کو کب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ حالات اب بہت سے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی خود اپنی اسپیچ میں کہا، اسد عمر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اقتدار کے لیے نہیں آئے، وہ کبھی بھی اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ آپ کو کب الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو اقتدار عمران خان کو دلایا گیا ہے، شاید عمران خان مقتدر قوتوں کے اس سٹینڈرڈ پہ اب نہیں اتر سکا۔ شاید مقتدر قوتیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا نیا ڈیل ہونے والا ہے، تو اس ملک میں پھر نیا الیکشن ہوں گے، اور اس الیکشن کا بھی نتیجہ وہی نکلے گا جو 2018 والے کا نکلا ہے۔ تو مجھے لگ نہیں رہا کوئی معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اے پی سی بلانا چاہیے فوراً، اگر اس ملک میں وہ امن چاہتے ہیں، وفاق کو اور صوبوں کو باعزت اور خوشحال چاہتے ہیں، تو ایک ان کو اے پی سی بلانا چاہیے، اور ملک کے تمام سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑا کے اپنے غلطیاں اور اسٹیبلشمنٹ کے حدود اس پہ بات ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک باضابطہ پرامن سیاسی شفاف الیکشن ہو، جس کے نتیجے کو تمام پولیٹیکل پارٹیز قبول کریں اور یہ ملک خوشحالی کی طرف جائے۔ مگر جس طریقے سے خبریں مل رہی ہیں کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنا ڈیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ اس سے بدتر ہوگا، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک اسلامی ایٹمی قوت کو بائی ڈیزائن انسٹیبل رکھا جا رہا ہے، جس میں پولیٹیکل پارٹیز دانستہ یا نادانستہ طور پہ اس ملک کو انسٹیبل رکھ رہے ہیں، جس کا ایک بہت بڑا خوفناک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اچھا، پولیٹیکل پارٹیز کریں، اگر انہوں نے کئی ڈیل کرنی ہے کریں، لیکن پی ڈی ایم تو اپنی جگہ پہ مضبوط ہے، تقریباً 9 سے زیادہ پارٹیاں اس ٹائم موجود ہیں اس میں، تو وہ تو ایک ساتھ ہیں، اکٹھی ہیں، اور وہ تو یہ جدوجہد جاری رکھے گی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز، تو پی ڈی ایم بھی تو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اتحادیہ ہے نا۔ اب جس طریقے سے آدھے راستے میں پیپلز پارٹی کو نکالا یا وہ نکل گیا، اور پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا رہے ہیں باقی پارٹیاں کہ یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے انہوں نے ڈیل کر لیا، گیلانی صاحب کے الیکشن پہ ڈیل ہو گیا، اسی طریقے سے شاید یہ آواز بھی آ رہا ہے کہ زرداری صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب بلاول صاحب آئندہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، تو انہوں نے اپنا ڈیل کر لیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ ان کی شرائط پہ وہ آئندہ کام کریں۔ یہ تمام چمگوئیاں چل رہے ہیں، تو اس سے تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، پھر لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، ایک اور لانگ مارچ کا آغاز ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کا اعلان ہونا چاہیے، تاکہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، بھلے وہ ایک ڈسٹرکٹ کا پارٹی ہے، ایک بڑے اعلان ہو اور آئین کے بالادستی کے لیے وہ آواز اٹھائیں اور حلف اٹھا کے الیکشن میں اتریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان ایک باعزت ملک بننے میں اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ اچھا، آخری سوال پوچھوں گا، بلوچستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو بی این پی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ حکومت کون سی جماعت یہاں پر بنائے گی؟ دیکھیں، اگر آزاد الیکشن ہو اس پہ کم از کم مجھے کوئی اعتراض نہیں، کون بھی آ کے حکومت اچھا، کوئی بھی بنائے۔ ہو اس میں آزاد الیکشن ہو، راتوں رات بننے والے پارٹیاں جس طریقے سے بنے، یا پھر آج کل جو پینلز کو تشکیل دے رہا ہے ریاستی ادارے اور اس پینل کے بنیاد پہ بنیں گے، وہ تو ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آزاد الیکشن ہو، کوئی بھی ہو، اپنے پارٹی منشور کی بنیاد پہ آئے اور منشور پہ میکسیمم عمل کرنے کی کوشش کرے۔ لوگوں کا خوشحالی ہمارا مقصد ہے، اس مقصد کو اگر حل ہوتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہمیں خوشی ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کون سا ہے، کون سی جماعت جو ہے وہ ایک اکثریت کے ساتھ یہاں پہ اس حالات میں وہ الیکٹ ہو سکتی ہے اور وہ آ سکتے ہیں؟ اس وقت دیکھیں، بلوچستان کو کئی دہائیوں سے بلوچستان کے جو پولیٹکس ہے اس کو پاکٹس میں تقسیم کیا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے۔ مجھے لگ یہ نہیں رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت خواہش ہے کہ بلوچستان میں ایک بڑا پولیٹیکل پارٹی جیسے سندھ اور پنجاب میں ہے، اور خیبر پختونخوا کا بھی یہی حالت ہے جیسے بلوچستان کا ہے، کیونکہ ہم کو فرنٹ لائن اسٹیٹ کا حصہ بنا کے اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ لگتا یہ نہیں ہے کہ یہاں ایک اسٹیبلشمنٹ کا خواہش ہو بڑا پولیٹیکل پارٹی جو پروگرام اور پالیسیز پہ دیکھیں۔ آپ اگر دیکھیں کوئی بھی اس وقت جو حکومت ہے یا اس سے پہلے بھی ہے،
वजारत ने कोई बाज़ाब्ता कोई काम नहीं किया, मतलब ज़राअत की वजारत ने कोई काम नहीं किया, आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कोई काम नहीं किया, ना कर सकता है, आपके लोकल गवर्नमेंट के वजारतों ने कोई काम नहीं। इसका मतलब ये है कि पॉकेट्स का जो पॉलिटिक्स डिज़ाइन हुआ है हमारे सूबे में, वो सिर्फ पॉकेट्स पे ही लोग फोकस कर सकते हैं, इज्तिमाई कौमी बलूचिस्तान के इशूज़ पे नहीं कर सकते हैं। लग ही नहीं रहा है कि इख्तियार दिया जाएगा यहाँ के अवाम को ताकि वो एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के तहत अपने सूबे के मसाइल हल करें। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें टाइम दिया, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नवाब साहब को भी सेहत दे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, बिल्कुल ठीक ठाक करे और वो वापस सूबे वापस आएँ अपने लोगों के साथ, और अल्लाह पाक इस रमज़ान की बाबरकत महीने के तवस्सुत से हमारे सूबे में खुशहाली, अमन और एक बहुत सारी कामयाबियाँ लेके आए। सबके लिए बहुत शुक्रिया जनाब। आपने आज का प्रोग्राम देखा, नवाबज़ादा हाजी लश्कर रेसानी साहब हमारे साथ, हमने इनसे पाकिस्तानी और बिलखसूस बलूचिस्तान जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है उसके हवाले से हमने बात की। आज तक के लिए इतना ही। बोलता बलूचिस्तान अगले प्रोग्राम तक आपकी खिदमत में हाजिर होगा, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।